दोस्तों, क्या आपने 99 न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो आज ही कर लें, क्योंकि 99 न्यूज़ चैनल ला रहा है अपने नाजरीन के लिए रोजाना नित नए प्रोग्राम्स। तो आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें 99 न्यूज़ चैनल। हम और आप 99 के साथ देखते रहिए 99 न्यूज़ चैनल, जिंदगी के सब रंग 99 के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूँ नाहिदा शमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टैलेंट 99 विद साजिद। जी नाज़रीन, आपने हमेशा की तरह हमेशा हमारा प्रोग्राम देखते हैं और उसको पसंद करते हैं। आज भी बहुत अहम और ख़ुसूसी प्रोग्राम है और वो है हमारे बुज़ुर्गों के हवाले से जो गवर्नमेंट के मुलाजिम रह चुके हैं और अब रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनको एक मद में गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन दी जाती है। इस हवाले से आज हमारा प्रोग्राम है और हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार आज मौजूद हैं, साजिद विर्क साहब। हम इसी मौजू पर बात करेंगे उनसे तफसीली और वो तफसीली जायज़ा लेंगे। आइए हम उनको ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं साजिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा साजिद साहब, जैसा कि आपको पता है कि आज हम जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से बात करेंगे, पेंशन के हवाले से बात करेंगे। तो कुछ इत्तलात है कि वफाकी हुकूमत ने पेंशन ख़त्म करके कुछ पेंशन फ़ंड कायम कर दिया है। क्या मतलब वो जारी कर रहे हैं? क्या ये कहाँ तक है? ये आप इस बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि गुज़िश्ता रोज़ काबीना में ये फ़ैसला किया गया है कि पेंशन को ख़त्म किया जाए और इसकी जगह पे पेंशन फ़ंड कायम किया जाए, जिससे मतलब तमाम रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनको अकोमोडेट किया जाए। अच्छा, पेंशन की पूरी तफसीलात जानने से पहले हमें माजी में जाना पड़ेगा कि ये एक नई रवायत नहीं है, ये नया कोई तरीक़ाकार नहीं है कि जिसके तहत सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन दी जाती है। ये बहुत पुरानी रवायत है बरसगीर की। आपको याद होगा कि जब 18वीं सदी में अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से दाखिल हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसने कब्ज़ा किया हिंदुस्तान पे, तो उन्होंने महसूस किया कि अब चूँकि हम यहाँ काबिज़ हो चुके हैं और कब्ज़ा करने के बाद सिर्फ हमारी अंग्रेज़ जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो काफ़ी नहीं होंगे, बल्कि हमें मकामी लोगों को भी सरकारी मुलाजमत देना होगी। तो 18वीं सदी में जब अंग्रेज़ ने ये सिलसिला शुरू किया तो उस वक्त ये मुकर्रर किया गया था पेंशन का तरीक़ाकार कि तमाम वो सरकारी मुलाजमीन जो 60 साल अपनी उम्र गुजारने के बाद सरकारी ओहदे से रिटायर होंगे उनको पेंशन दी जाएगी। और ये सिलसिला जो है ये बाद अज़ाम भी चलता रहा, बल्कि उस दौरान यहाँ तक अंग्रेज़ ने किया कि ना सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देते थे, बल्कि उस वक्त के शुअरा और अदीबों को भी पेंशन दी जाती थी। तो ये एक बहुत पुरानी रवायत थी और रवायत जो थी उसका एक ख़ास मकसद था कि चूँकि रिटायर्ड लाइफ जब तो इंसान गुजार रहा होता तो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती, तो उसको गुजारने के लिए अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी जो है उसके लिए बहरहाल पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो एक पेंशन की सूरत में उनको प्रोविडेंट फंड और पेंशन जो है वो दी जाती थी। कुछ इकट्ठी रकम होती थी और कुछ साथ फिर माहाना पेंशन के तौर पे दिया जाता था। तो जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के बाद भी ये मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है वो तब्दीली होती रही है पेंशन और तनख़्वाहों के फार्मूले में, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया गया और ये सिलसिला हमेशा जारी व सारी रहा है। बल्कि बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट भी इसमें की गई कि उसमें ना सिर्फ रिटायर होने वाले मुलाजिम को पेंशन दी जाती थी, बल्कि उसके इंतकाल के बाद मर्द अगर कोई मुलाजिम था तो उसकी अहलिया को जो है वो पेंशन दी जाती थी।
اور پھر آہستہ آہستہ مطلب اس میں مزید اضافہ کیا گیا، اور اس میں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا اہم رول ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بھی حکومت آئی ہے اس نے ہمیشہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کو اہمیت دی ہے، اور ہمارے سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں ڈاکٹر محبوب الحق، انہوں نے بھی ہمیشہ جو ہے وہ اس فیور میں تھے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ ہونا چاہیے۔ وہ بہت مانے ہوئے ماہر اقتصادیات تھے، اور ان سے پاکستان نے تو اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا جنوبی کوریا نے اٹھایا، اور آج جنوبی کوریا جو دنیا میں اس وقت ترقی پذیر ممالک کی صف میں شامل ہے وہ ڈاکٹر محبوب الحق کی وجہ سے ہے۔ تو جہاں تک ہماری موجودہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ اس کی نظر میں یہ ہے کہ چونکہ 470 ارب کے قریب جو ہے وہ سالانہ پینشن کی مد میں چلے جاتے ہیں، جبکہ تنخواہوں کی مد میں 500 ارب جاتے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں ناہیدہ یہ واضح کرنا چاہوں کہ یہ بات جو ہے یہ کوئی آج شروع نہیں ہوئی، یہ پہلی حکومتوں کے دوران بھی ہوتی رہی ہے، اور میں آپ کو ماضی قریب میں لے جانا چاہوں گا کہ 2003 میں مشرف گورنمنٹ تھی، اور اس وقت وزیر اعظم جو تھے وہ شوکت عزیز تھے، تو اس زمانے میں بھی IMF اور ورلڈ بینک اور دیگر جتنے بھی اپنا عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کا شدید دباؤ تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے سرکاری اداروں کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کیا جائے اور پینشن سسٹم کو ختم کیا جائے، لیکن اس وقت کی حکومت نے یہ پریشر قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، اس نے بھی یہ پریشر قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد نواز شریف یعنی مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی یہ پریشر قبول نہیں کیا، لیکن یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عالمی مالیاتی اداروں کا پریشر جو ہے وہ قبول کر لیا، اور یہی جو وجہ ہے کہ آج انہیں یہ کابینہ میں فیصلہ کرنا پڑا کہ اس کو ختم کر کے فنڈ قائم کیا جائے۔ حالانکہ ایک قدم انہوں نے بہت اچھا لیا ہے EOBI کے حوالے سے۔ میں نے گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام میں کہا تھا کہ انہوں نے 2000 روپیہ لوگوں کے جو EOBI پینشن لیتے ہیں لوگ پرائیویٹ اداروں کے جو ملازمین صنعتی جو کارکن ہیں ہمارے، ان کی تنخواہوں میں ان کی پینشن میں 2000 کا اضافہ کیا ہے، جو کہ اس وقت 8000 روپیہ ہو گیا۔ وہ وہاں تک تو ان کا اقدام بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو قدم اٹھانے جا رہے ہیں یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے اور شاید لوگ سڑکوں پہ بھی آ جائیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ حکومت ایک طرف تو مدینہ ریاست کی بات کرتی ہے اور ریاست مدینہ کی بات کرتی ہے، دوسری طرف مطلب ہے بوڑھے لوگوں کا حق تلف کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب ہمارے ہمیشہ مطلب عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ریاست مدینہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنا بیت المال سے مطلب ایسے لوگوں کی جو ہے وہ کفالت کیا کرتے تھے، اور رات کی تاریکی میں باہر نکل جاتے تھے، امیر المومنین کی حیثیت سے جا کے جائزہ لیتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ اس سے اگر پینشن ختم کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی ان لوگوں کو نقصان تو ہے ہی جو آلریڈی جو ہے وہ ضعیف لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی نقصان ہوگا، خاص طور پہ جو ایشو لیس ہے، یعنی جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے، جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ایسے لوگ بھی بے شمار ہیں جن کی اولاد نہیں ہے یا ان کی اولاد اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا ذرائع آمدن ہو۔ اچھا، تو مطلب ساجد صاحب یہ سالانہ یہ فنڈ جو ہے کہ سالانہ دیا جائے گا؟ پینشن تو ہر منتھ دی جاتی ہے، تو یہ فنڈ تو پھر سالانہ ہی ہوا نا؟ فنڈز کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ مطلب ماہانہ ہی طے کریں گے، لیکن ابھی اس کا فارمولہ طے نہیں ہوا، لیکن بہرحال کریں گے تو کچھ ایسا ہی۔ لیکن یہ بہرحال بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے جو عرصہ دراز سے مطلب ہے۔ اور پاکستان جب سے بنا ہے
وہاں پہلے میں نے ذکر کیا برطانیہ کے دور کا کہ 18ویں صدی میں، یا آپ اندازہ کریں گے اس وقت ہم 21ویں صدی میں جا رہے ہیں، 3 صدیاں گزر گئی، یعنی 300 سال کے قریب یہ پورا مطلب پینشن سسٹم جو ہے محیط ہے۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور پھر پاکستان بننے کے بعد اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں، بلکہ لوگوں کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ سارا دور جو ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو، کہ جب بھی مطلب ان کی حکومت آئی ہے انہوں نے نہ صرف تنخواہوں میں اضافہ کیا بلکہ پینشن میں بھی اضافہ کیا، جس میں مطلب ہمیشہ اپوزیشن جو ہے وہ کہتی رہی ہے کہ جی مطلب یہ کیا کر رہے ہیں، اتنا تو اس سے تو خسارہ بجٹ خسارہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور یوں ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ ورکرز کی، ملازمین کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے حمایت کی ہے۔ اور 2008 میں تو خاص طور پہ اس قدر اضافہ کیا گیا تھا کہ لوگ از خود حیران تھے جن لوگوں کی تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافہ ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، اور یہ کریڈٹ بھی پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ صنعتی کارکنوں کو جو پینشن کا سلسلہ شروع کیا تھا EOBI کے تحت، اولڈ ایج انسٹیٹیوشن آف اولڈ ایج بینیفٹ جو امپلائیز بینیفٹ ہے، یہ بھی پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں شروع ہوا تھا۔ تو پیپلز پارٹی نے جو کام کیے ہیں کارکنوں کے حوالے سے، صنعتی کارکنوں کے حوالے سے یا سرکاری ملازمین کے حوالے سے، یہ بہت سنہرے حروف میں پاکستان کی تاریخ میں لکھے جا چکے ہیں۔ اور یہ جو اقدام اٹھانے جا رہے ہیں عمران خان صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کی فیور میں ہے، اس سے بہت ساری پاکستان کی فیملیز جو ہے مشکلات کا شکار ہوں گی، حکومت کو سوچنا چاہیے۔ اچھا سر صاحب، ایک بہت اہم سوال ہے کہ حکومت کو پینشن کی مد میں کتنی رقم ادا کرنی پڑتی ہے؟ اس وقت پینشن کی مد میں 470 ارب کے قریب جو سالانہ پینشن کی مد میں وفاقی حکومت کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ اچھا تو ملازمین کی تنخواہوں کی رقم کتنی ہوگی؟ وہ تقریباً 500 ارب ہے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ 500 ارب اور 470 ارب یہ تقریباً 10 ارب روپے بن جاتے ہیں۔ یہ اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ میٹر نہیں کرتی، یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتی ہیں۔ تنخواہیں اگر دینا ہے، آپ اگر اپنے ورکر کو تنخواہ اچھی دیں گے، سرکاری ملازمین کو تنخواہ اچھی دیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو میڈیکل فیسلٹی دیں گے، ان کو ایجوکیشن فیسلٹی دیں گے ان کے بچوں کو، تو وہ زیادہ دل جمی سے کام کریں گے، بہتر پرفارم کریں گے۔ لیکن ان چیزوں سے جب آپ ان کا استحصال، معاشی استحصال کرنے شروع کر دیں گے تو وہ لوگ نہ صرف مطلب ہے آپ سے نفرت کریں گے، آپ کا ووٹ بینک بھی کم ہوگا، اور آپ کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ سڑکوں پہ آ کے احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ عمران خان کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ خود ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو انصاف کی فراہمی کی بات کرتے ہیں، ان کو تمام سہولتوں کی فراہمی کی بات کرتے ہیں، تو وہ کن لوگوں کے اشاروں پہ کھیل رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ ان کو اقدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا قدم ہے۔ ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے، وفاقی حکومت کو غور کرنا چاہیے، ان کے وزراء کو غور کرنا چاہیے۔ ہاں، جس وجہ سے کیونکہ انہوں نے جو بنیاد بنائی ہے وہ ہے بجٹ خسارہ، کہ ان چیزوں سے بجٹ خسارہ بڑھ رہا ہے اور گردشی قرضے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گردشی قرضے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اور بھائی آپ کے معاشرے میں جو کرپشن ہے، جو بدعنوانی ہے، جو آپ رشوت خوری ہے، اس کو آپ بند کریں۔ آپ کے ادارے جو ہیں بغیر رشوت کے چلتے نہیں ہیں، آپ کے ادارے جو ہیں وہ بغیر مطلب سفارش سے نہیں چلتے، آپ کے ادارے جو ہیں وہ اس قدر مطلب کرپٹ ہو چکے ہیں کہ کوئی ادارہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پا رہا، اور ہر ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے۔ ہر انسان کی اپنے عہدے کے اعتبار سے، اپنے رتبے کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر شہری اگر کچھ بھی نہیں کر رہا تو اس کی بحیثیت ہے، اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اچھا شہری بننے کی کوشش کرے اور وہ تمام چیزیں کرے جو مطلب ایک اچھے شہری کے لیے ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے آپ ان کے بجٹ خسارے کی، تو اب بجٹ خسارہ جو ہے وہ ان لوگوں نے جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں
मसलन IPPs हैं उनके साथ मुआहदे किए हुए हैं, सुई गैस के मुआहदे किए हुए हैं, जो LNG के मुआहदे किए हुए हैं, या दीगर जो फॉन गैस के जो है उनके मुआहदे किए हुए हैं। इन सारे मुआहदों के ज़रिए जो अपना जो पैसा ज़ाया हो रहा है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो आप गैर ज़रूरी मतलब खर्च कर रहे हैं, आप अगर बजट खसारा कम करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई पॉलिसी बनाएं, आप रेवेन्यू कलेक्ट करें और उसके लिए एक शफाफ और साफ निज़ाम वज़ा करें। इस तरह तो मतलब ये नहीं होगा कि आप उधर कटौती कर देंगे तो उधर कटौती कर देंगे। आप आजकल आप महंगाई का हिसाब कर लें, आप कि आम आदमी की ज़िंदगी जो है जीर्ण बन चुकी है और उस पर तमाम अदारे खामोश हैं, हुक्मरान खामोश हैं, आप किसी की कोई बात नहीं सुनने को तैयार। तो बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए कतन दुरुस्त नहीं है। हुकूमत को अपना सोचना होगा और इसके लिए कोई अच्छा फ़ैसला करना होगा, वरना हज़ारों की तादाद में जो इस वक्त ज़ईफ़ुल उमर लोग हैं उनके घर जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। और ख़ास तौर पे इन लोगों का कतन ये ज़हनी इस तरफ गया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी औलादें नहीं हैं और जिनकी औलादें माजूर हो चुकी हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वो कोई जॉब कर सके। मैं आपको अपने घर की मिसाल देता हूँ। मेरे बहनोई हैं, वो पैरालाइज हैं, रिटायर हैं बाप से। उनका बेटा जो है वो 14 साल से पैरालाइज है। पंजाब यूनिवर्सिटी में उसने टॉप किया था MIT में, और अभी उसका रिजल्ट और स्कॉलरशिप ली थी, अभी रिजल्ट उसका नहीं आया था तो वो पैरालाइज हो गया था। तो अब आप अंदाज़ा करें। और मेरी हमशीरा जो है वो खुद बीमार है, तो अब आप अंदाज़ा करें कि उस शख्स की अगर आप पेंशन बंद कर दोगे तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब है दुनिया में आपको जी। अच्छा साहिद साहब, हमारे स्टूडियो में एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। और जितने भी ज़ईफ़ुल उमर लोग इसको हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके लिए खुसूसी नशरियात की जा रही, खुसूसी प्रोग्राम है आपके और गवर्नमेंट और पेंशन के हवाले से, इसको मिस मत कीजिएगा। दोबारा ज्वाइन करते हैं हम आपको छोटे से वक्फे के बाद।
جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا پروگرام پینشن کے حوالے سے ہے، اور اسی پہ ایک بہت اہم سوال میں اپنے تجزیہ کار اور ہمارے سینئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ساجد صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. اچھا ساجد صاحب، میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیں ماضی کی حکومتوں کی تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے. ہمارے جو بھی اس وقت زیر العمر ہمیں سن رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو کچھ پتہ چلے کہ آخر ماضی کے جروحوں میں کیا تھا. ماضی کی حکومتوں نے تو بہرحال ہر حکومت نے کوشش کی ہے، خواہ وہ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دوسری حکومتوں نے اتنا اضافہ نہیں کیا جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اضافہ کیا ہے. اور کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تو یہ تھا کہ سلوگن ہمیشہ یہ رہا ہے روٹی کپڑا اور مکان. تو یہ بھٹو صاحب کے زمانے سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے مطلب یہ سلوگن چل رہا تھا، اور سلوگن کو کہیں کسی حد تک مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت جو ہے وہ بھی پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے. اور اس نے ہمیشہ 2 دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی ہے. بھٹو صاحب کے بعد بے نظیر شہید کے دور میں بھی، اور اس کے بعد پھر زرداری صاحب اور ان کے ساتھ سید یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ اپنا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور پینشن میں کیا جائے. تو یہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے خاص طور پہ یہ بھی کیا تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو پہلے نظام تھا کہ جو سرکاری ملازم ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے انتقال تک جو ہے وہ جو پینشن جو ہے وہ وصول کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر امینڈمنٹ کی گئی، اس کی اہلیہ کو دی گئی. اچھا، پھر اہلیہ کے بعد جو اگر کوئی سرکاری ملازم اہلیہ تھی، اس کی مطلب خاتون تھی، تو اس کے شوہر کو ٹرانسفر ہو جاتی تھی پینشن. پھر انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے پھر یہ کیا کہ جو عورت اپنے شوہر کی پینشن لیتے ہوئے انتقال کر جاتی ہے تو پھر وہ 21 سال تک کی عمر کی جو غیر شادی شدہ بچی ہے وہ اس کی پینشن وصول کرے گی. تو یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بہت بڑا مطلب انیشیٹو لیا تھا. اور یہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، تحریک انصاف کی حکومت نے تو بالکل ماضی کی حکومتوں پہ الزام لگاتے ہوئے یہ کیا ہے، کہا ہے کہ انہوں نے مطلب زیادتی کی ہے کہ انہوں نے ماضی میں خسارے والے اداروں کو پرائیویٹائز نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج انہیں مشکلات کا سامنا ہے. تو حالانکہ انہوں نے کوئی ایسا کوئی کام نہیں کیا. اگر پرائیویٹ ادارے سارے پرائیویٹ کر دیتے ہو تو مالک کی مرضی ہے وہ آپ کو کیا دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جب سے یہ ادارے پرائیویٹائز ہوئے ہیں، ہمارے اداروں کے ملازمین کی رہن سہن تبدیل ہو گیا. ان کا وہ لیونگ سٹیٹس نہیں رہا جو اس سے پہلے ہوا کرتا تھا. وہ بیچارے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ابھی بہت سارے بینک ایسے ہیں جو اپنے ملازمین کو پینشن نہیں دے رہے، اور بہت سارے ادارے ایسے ہیں جنہوں نے مطلب یہ ساری چیزیں ختم کر دی ہیں. گریجویٹی ختم کر دی ہے، پروویڈنٹ فنڈ ختم کر دیا ہے، اس کے علاوہ اپنا ایجوکیشن فیسلٹی ختم کر دی ہے بچوں کی، اور اس کے علاوہ میڈیکل الاؤنسز ختم کر دیے ہیں. اور جو الاؤنسز کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا تھا وہ ختم کر دیا ہے. آپ جب پورے پاکستان کو جب پرائیویٹائز کر دو گے تو پھر کون ایسا بندہ ہوگا جو ان کے زخموں پہ نمک اپنا وہ زخموں پہ مرہم رکھے گا. تو جب حکومت ہی اس طرح کے اقدامات اٹھانے شروع کر دے گی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر حکومت عالمی مالیاتی اداروں نے ہی چلانی ہے تو پھر عمران خان صاحب گھر بیٹھ جائیں. پھر عالمی ادارے کے لوگ پہلے بھی آتے رہے ہیں، اب بھی ان کی جگہ پہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا. تو اب اس کو سول گورنمنٹ مت کہیں، یہ ایک ڈکٹیٹر گورنمنٹ ہے. اور یہ ڈکٹیٹر گورنمنٹ جو ہے 2 سال میں آپ نے دیکھ لیا کہ جو سعودیہ اور مڈل ایسٹ کے کنووں سے تیل نکلا کرتا تھا وہ پاکستانی عوام کے جسم سے نکلنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ انتہائی کمزور حکومت جا رہی ہے اپنی پالیسیوں کے اعتبار سے، اپنی تمام حکمت عملی کے حوالے سے. اور آج تک کوئی بھی ایسا سوائے بس یہ ایک کام پکڑا ہوا ہے کہ پکڑو چھوڑو، پکڑو چھوڑو، اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں پکڑوں گا، اس کو نہیں پکڑوں گا. ارے بھائی، سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی چھتر چھاؤں میں کام کر رہے ہیں. جو مافیا پاکستان کے اندر جس نے پاکستان کی عوام
کا کچومر نکال دیا ہے، وہ آپ کے زیر شفقت پڑ رہے ہیں، آپ کے زیر اثر ہیں، وہ آپ ان سے کوئی کام لے نہیں رہے ہو، آپ کی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کس حکمرانی کی بات کر رہے ہیں؟ کس ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں؟ ریاست مدینہ کے حکمران تو یہاں تک کہتے تھے کہ عرفات کے اگر دجلہ کے کنارے پہ اگر کتا بھی مر جاتا ہے بھوک سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوچھے گا۔ تو آپ کے یہاں تو لاکھوں لوگ رات کو بغیر کھانے کے سوتے ہیں، لوگ بیماری میں علاج نہیں کروا سکتے اور دوائی تک نہیں اپنے بچوں کی لے سکتے، تو آپ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں۔ صرف یہ ریاست مدینہ کا کلمہ پڑھنے سے اور اس کا ورد کرنے سے، اس کی تسبیح کرنے سے ریاست مدینہ نہیں بنے گی۔ ریاست مدینہ کے لیے آپ کو اپنے عملی طور پہ اقدامات اٹھانے ہوں گے اور اپنے آپ کو ایک صحیح اور خلفائے راشدین کے طرح اپنے آپ کو حکمران ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کبھی بھی یہ کامیابی نہیں سمیٹ سکتے۔ اور آنے والے الیکشن میں جو آپ نے 2 سال پاکستان کے ساتھ کیا اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا ہے، آپ نے میڈیا کو پورے کو اپنا کیپچر کر لیا ہے، آپ نے پورے میڈیا کو خالی کر دیا ہے، آپ نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے، آپ نے قدغن لگا دیا ہے APNS کے ذریعے کہ صرف APNS کے رجسٹرڈ اخبارات جو ہیں ان کو مطلب صرف اپنا سپورٹ کرے گا وفاقی اور صوبائی ادارے حکومتیں، تو دوسرے اخبارات کا کیا گناہ ہے؟ کیا وہ اخبارات نہیں ہیں؟ کیا وہ صحافی نہیں ہیں؟ کیا ان کے خاندان نہیں ہیں؟ کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے بچے بغیر تعلیم کے پلیں گے؟ کیا ان کے بچے بغیر دودھ کے پلیں گے؟ کوئی خدا کا خوف کرے، عمران صاحب خدا کا خوف کرے، اپنے اندر جو ہے صرف ننگے پاؤں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے سے کبھی ریاست مدینہ نہیں بنے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے سے ریاست مدینہ نہیں بنے گی۔ ان جیسے عمل اختیار کرنے پڑیں گے، ان جیسے عمل اختیار کرنے پڑیں گے۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے۔ میں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دے کے اور قربانی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں کہ خدا را خوف کرو۔ تمام اہل ایمان لوگ جو ہیں، جو کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کی حکمرانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، وہ سرکاری عہدے پہ موجود ہیں یا حکمرانی کے پارلیمنٹ میں موجود ہیں، سینٹ میں موجود ہیں، وہ ڈسٹرکٹ کونسل میں موجود ہیں یا سٹی گورنمنٹ کے اہلکار ہیں، خدا را اپنے آپ کو خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے اور تبھی یہ معاملہ صحیح ہوگا۔ ورنہ یزید بھی اس وقت مسلمان تھا، اس وقت وہ بھی ایک صحابی رسول کا بیٹا تھا، لیکن یزیدیت کی وجہ سے اس کو یزید کہا گیا۔ یزید محض ایک نام نہیں ہے، یزیدیت عمل ہے، وہ عمل جو اس کا شراب نوشی، قمار باشی اور زناکاری اور رشوت خوری اور اکرمہ پروری جو تھی، جو نظام وہ لے کے آ رہا تھا، آپ دیکھیں 1400 سال گزرنے کے باوجود کیا وہ نظام آج آپ لوگوں کے ہاں موجود نہیں ہے؟ بالکل آپ کے ہاں موجود ہے۔ وہی نظام کے تحت آپ چل رہے ہیں، آپ یزیدیت کا نظام چلا رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اکرمہ پروری بھی ہے، ہمارے معاشرے میں رشوت خوری بھی ہے، ہمارے معاشرے میں بدعنوانی بھی ہے، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم یہ توقع کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے گا؟ خدا را اپنے طرز حکمرانی کو تبدیل کرے۔ کیا بات ہے، آپ نے واقعی بہت سچی اور کھلی بات کی ہے ساجد صاحب، اور اس پینل سے آپ نے ہمارے بزرگ کو بہت حد تک سپورٹ کیا ہے۔ جو ہمارے ضعیف نوگر لوگ ہیں وہ تھوڑا سا انہوں نے حوصلہ، کیونکہ وہی ایک طبقہ بچ گیا تھا، باقی بچے، تعلیمی ادارے سب تو اس سے متاثر ہے اس حکومت سے۔ ایک ہمارا یہی طبقہ تھا بزرگ کا، وہ بھی پینشن کے مد میں آ کے وہ بھی بیچارے پریشان ہیں۔ اچھا ساجد صاحب، جاتے جاتے آپ کو ایک آخری سوال ہی پوچھنا چاہوں گی۔ میرے خیال سے تو یہ پوچھنا نہیں چاہیے، کیونکہ حکومت کے اس فیصلے سے کوئی بھی خوش تو ابھی تک نہیں ہوگا، اور سننے کے بعد بھی میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے خیال میں حکومت کا یہ فیصلہ کیا درست ہے؟ اگر درست ہے تو کہاں تک آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، بالکل کسی طور یہ درست نہیں ہے، گورنمنٹ کو سوچنے پڑے گا، اور یہ ریئیکشن ابھی تو صرف میری طرف سے آیا ہے، اور یہ ریئیکشن جب عام پبلک کو پتہ چلے گا، یہ تو ابھی آج کی خبر ہے، اور مختلف اخبارات نے اس پہ اداریہ بھی لکھا ہے اور ٹی وی پہ بھی ڈسکس ہوا، لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پیٹ جو صحافی ہیں
वो पेड एंकर जो है, जो हुक्मरानों के अपने गुमाश्ते हैं, वो इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते और वो इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते, जिसकी वजह से जो बुनियादी इश्यूज हैं वो दब जाते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तौर पे दुरुस्त है। हुकूमत को सोचना पड़ेगा और अपने फ़ैसले को तब्दील करना पड़ेगा। और अगर ये आलमी इदारों के आशीर्वाद पे ही मतलब अपनी यहाँ पॉलिसियाँ बनाते रहे तो ये पाकिस्तान का सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। और पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है सबसे पहले तो पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। पाकिस्तानी बनने के साथ साथ अपने आप को एक मुसलमान की हैसियत से एक सच्चा और मुहिब वतन पाकिस्तानी बनने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साजिद साहब। वाकई हमें एक अच्छे इंसान, एक अच्छा मुसलमान बनने की ज़रूरत है। और इसी तरह जिस तरह साजिद साहब हैं एक सच्चा और खरे सहाफ़ी के हैसियत से, अगर हमारे जितने भी सहाफ़ी हैं अगर वो सच बोलने लगें और इस तरह पैनल से आप लोगों को गाइड करने लगे तो मेरे ख्याल से माशरे से बहुत सारी खामियां ख़त्म हो सकती हैं, हुकूमत सुधर सकते हैं। मगर सच बोलने की यहाँ बहुत ज़रूरत है। इसी सच के साथ, कड़वे सच के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और नए किसी इशूज़ के साथ आपके सामने कल फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे और साजिद साहब को। देखते रहिए 99। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।